नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब और दो आला जनरल्स के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। इमरान खान साहब के केस में अब से कुछ देर पहले क्या बहुत अहम और बड़ा तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। इस फैसले के दो नुकात मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। इसी फैसले के बाद अब से 9 मिनट पहले अडयाला जेल से इमरान खान साहब से जुड़ी किस नोयत की वीडियो वायरल हुई, इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस वीडियो का ताल्लुक बराह रास्त दो आला तरीन फौजी अफसरान से है, इसीलिए इस वीडियो को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। पाकिस्तान के मरकजी न्यूज़ चैनल्स ने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर दबा दिया, लेकिन हम आपको इसी वीडियो के कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस पूरी सिचुएशन में मुराद सईद के मुतल्लिक क्या अफसोसनाक और अंदोनाक खबर आई है, ये खबर मुख्तसरन आपको बताते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, नवाज शरीफ के तैयारे के साथ अचानक क्या हुआ, ये कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के वीडियो खिताब की असल कहानी क्या है, ये भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आपको मुराद सईद के मुतल्लिक एक अफसोसनाक और इंतहाई अंदोनाक किस्म की खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़े एक वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और इन मनाजिर से आपको ये अंदाज़ा होगा कि मुराद सईद के साथ क्या कुछ हुआ। अब मुराद सईद ने सबसे पहले सवात और केपी के दीगर इलाकों में दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसके बाद मुराद सईद को पाकिस्तान के मतलूब तरीन अफराद में शामिल कर लिया गया, यानी उन्हें ऐसे ट्रीट किया गया कि जैसे मुराद सईद पाकिस्तान के सबसे मतलूब दहशतगर्द हों। अब मुराद सईद की गाड़ी के मुतल्लिक एक बड़ी तकलीफदेह नोयत की खबर आई है और इससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक खुफिया ऑपरेशन मुराद सईद के खिलाफ इस तरह से किया गया जैसे किसी मतलूब दहशतगर्द के खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है। इस दौरान ये दावा किया गया कि मुराद सईद की 2 गाड़ियां तहवील में ली गईं। इन गाड़ियों के मुतल्लिक ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इनमें से एक गाड़ी मुराद सईद के नाम पर है, जबकि दूसरी गाड़ी के मुतल्लिक ये बताया गया या ये दावा किया गया कि ये गाड़ी उनके बरादरे निस्बती के नाम पर है। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। उसके बाद जो कुछ किया गया, जो भयानक खेल खेला गया, इसके मुतल्लिक कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की अंधेर नगरी हो रही है। अब ये जो छापा मारा गया था, इसके बाद ये भोंडा इल्ज़ाम लगाया गया कि मुराद सईद की गाड़ी से बगैर लाइसेंस के पिस्टल, 2 क्लाशनकोफें और 7 कारतूस बरामद हुए हैं। यानी मुराद सईद क्या इतने भोले या इतने बेवकूफ़ हैं कि उन्हें यह पता है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए हर रोज़ छापे मारे जा रहे हैं, उन पर मुकदमात के लिए मुख्तलिफ बहाने ढूंढे जा रहे हैं और वो अपनी गाड़ी में इस तरह से क्लाशनकोफे रख देंगे। लेकिन मुराद सईद को चूँकि हर सूरत में निशाना बनाना है, इसलिए अब ये क्लाशनकोफों का केस भी मुराद सईद पर डाल दिया गया। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से एक जुड़ा हुआ वीडियो क्लिप टीवी प्रोग्राम से वायरल हो गया और इस प्रोग्राम में अचानक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। ये एक लाइव प्रोग्राम था, इस वजह से इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया जा सका। अब इस क्लिप ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है। चूँकि ये क्लिप फौजी एस्टैब्लिशमेंट, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ के मुतल्लिक है, इसी वजह से इस क्लिप पर हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं। इसी क्लिप से जुड़ी खबर के मुतल्लिक 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि इस वीडियो क्लिप में, जो कि एक लाइव प्रोग्राम से वायरल हुआ, इसमें फौजी एस्टैब्लिशमेंट, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ का जिक्र किया गया। उसके बाद
اسی ایشو پر لائیو اور براہ راست اس پروگرام میں لڑائی ہو گئی، اور اس پروگرام میں خورشید چاند نے یہاں تک کہہ دیا کہ نواز شریف تو بیک ڈور طاقت کی مدد سے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے سر پر سوار ہو کر پاکستان آ رہے ہیں۔ نواز شریف، تم نے اگر پاکستان آنا ہے تو سیدھے عوامی راستے سے آؤ۔ اور اس کے بعد انہوں نے اسی پروگرام میں جو نون لیگ کے ایک نام نہاد لیڈر شریک تھے ان کی بھی درگت بنا دی، یعنی عمران خان صاحب کے جو دشمن تھے اب وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو اڈیالہ جیل سے وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ ویڈیو دو اعلیٰ ترین فوجی افسران سے بھی جڑی ہوئی ہے، اور اسی ویڈیو کا تعلق ظاہر ہے کہ براہ راست عمران خان صاحب سے بھی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو پاکستان کے تمام نیوز چینل نے سنسر کر دیا۔ اس ویڈیو اور اس ویڈیو سے جڑی خبر کو پاکستانی چینلز کی ویب سائٹ سے بھی ہٹا دیا گیا، کیونکہ اس وقت پاکستانی میڈیا مکمل طور پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر کا نام تک مین سٹریم میڈیا پر نہیں چلایا جاتا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں، اور اس ویڈیو سے جڑی خبر کے دو نکات بھی مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اس ویڈیو کے پہلے منظر میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کا جو جیل میں سیل ہے اس میں ایک پراسرار سرگرمی ہوتی ہے، یعنی عمران خان صاحب جن کو سابق پرائم منسٹر کے طور پر ایک کلاس کی جیل ملنی چاہیے تھی، ان کو ایک تنگ و تاریک سیل میں تو رکھا گیا، لیکن یہاں پر ایک بڑی مسٹیریس نوعیت کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کے دوسرے منظر میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ ایک اہم شخصیت عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچتی ہے۔ اب جیسے یہ شخصیت اڈیالہ جیل پہنچتی ہے تو جیل کے اندر دو پراسرار کردار بھی اچانک پہنچ جاتے ہیں، یعنی دو مسٹیریس کریکٹر اچانک جیل کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کے تیسرے منظر میں اور تیسرے حصے میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ جیسے یہ اہم شخصیت عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچتی ہے اور عمران خان صاحب کے سیل کے قریب پہنچتی ہے، تو عین اس وقت یہ جو دونوں مسٹیریس کریکٹرز ہیں، یہ جو دونوں پراسرار کردار ہیں، یہ اچانک فعال ہو جاتے ہیں، اور جب یہ شخصیت عمران خان صاحب کے قریب پہنچتی ہے ان سے کچھ بات چیت کے لیے، تو یہ دونوں کردار عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے آنے والی شخصیت کے عقب میں نمودار ہوتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کے چوتھے حصے میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اور اس دوران یہ جو دو پراسرار کردار ہیں یہ عمران خان صاحب اور ان سے ملاقات کے لیے آنے والی شخصیت کی جاسوسی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو کا آخری حصہ بہت حساس نوعیت کا ہے۔ اس ویڈیو کے آخری حصے میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب نے اس شخصیت کو مخاطب کیا، اور اس کے بعد خان صاحب نے یہ کہا کہ میں بزدل نہیں ہوں کہ میں ڈر جاؤں گا یا میں ہار مان جاؤں گا، میں سفاک دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں، لیکن اللہ میری حفاظت فرمائے گا۔ میں قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ میں نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں اور میں صرف اللہ کے سامنے جھکوں گا۔ اب یہ جو انکشافات ہیں یہ عمران خان صاحب کے وکیل شیر افضل مروت نے ایک ویڈیو کی صورت میں کیے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہرانے والے کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس وقت ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو فرخ حبیب کے متعلق ایک اندوناک، ایک تشویشناک اور انتہائی افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس خبر کو پاکستان کے مرکزی نیوز چینل نے اور مین سٹریم میڈیا نے مکمل طور پر دبا دیا، لیکن ہم آپ کو اس تشویشناک خبر کے دو نکات مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ فرخ حبیب کو جبری طور پر اغوا کیے گئے 3 ہفتے گزر چکے ہیں، لیکن خدا نخواستہ ان کو جان سے مارنے کی یا ان کے خدا نخواستہ انتقال کے متعلق کچھ اطلاعات اور افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں، اور ایک اینکر نے اس حوالے سے ایک بہت بڑا دعویٰ بھی کیا۔ اب فرخ حبیب کے متعلق آج کے دن میں ایک بڑی اندوناک اور تشویشناک خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ فرخ حبیب کے کیس میں عدالت میں یہ رپورٹ جمع کرائی گئی کہ فرخ حبیب قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کئی کیسز میں مطلوب تھے، لیکن اس وقت وہ کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے یعنی پولیس، FIA
یا ISI یا کسی اور ادارے کے پاس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فروخ حبیب کو لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ فروخ حبیب کے جو بھائی ہیں وہ بھی اس وقت لاپتہ ہیں، اور حکومت کا یہ کہنا کہ فروخ حبیب کسی ادارے کے پاس نہیں ہے، یہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے۔ لیکن یہاں آپ کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر، عمران خان صاحب اور نواز شریف کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس خبر کو ایک بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا گیا۔ اس خبر کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں، اور تھوڑا آگے چل کر آپ کو ایک حیران کن ویڈیو کے کچھ ایسے مناظر دکھائیں گے جو کہ مین سٹریم میڈیا نے نشر نہیں کیے۔ اب یہ جو خبر ہے، یعنی آرمی چیف جنرل عاصم منیر، نواز شریف اور عمران خان صاحب کے متعلق، یہ خبر اس وقت آئی جب نواز شریف کا طیارہ آج کے دن میں کلابازی کھا گیا۔ اس واقعے سے جڑا 48 سیکنڈ کا ایک ویڈیو کلپ بھی وائرل ہو گیا، اور یہ کلپ اس وقت وائرل ہوا جب یہ پتا چلا کہ نواز شریف کو احتساب عدالت نے 80 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ بھی کیا تھا۔ یعنی صرف ان کو 10 سال کے لیے نااہل نہیں کیا تھا، بلکہ نواز شریف نے 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ بھی ادا کرنا تھا۔ اب اس پوری صورتحال میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک دلچسپ خبر آئی ہے، اور اس خبر میں تاثر یہ دیا گیا کہ اس وقت فوجی قیادت یہ نہیں چاہتی کہ نواز شریف کی نااہلی ختم ہو اور نواز شریف ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بنے۔ یعنی نواز شریف تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اگلے دھاندلی زدہ الیکشن میں ہر صورت وزیر اعظم بنے، تاہم ان کی نااہلی ختم کروانے کے لیے کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دی گئی۔ اب اسی پوری صورتحال میں نواز شریف کے لیے ایک بری خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ انہیں اب واپسی پر جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ نواز شریف کو یہ کنوے کر دیا گیا ہے، اس لیے اب نواز شریف کے وکلاء نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ العزیزیہ اور اسی طرح ایون فیلڈ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کریں گے۔ یہ درخواستیں اگلے 48 گھنٹے میں دائر کی جائیں گی، یعنی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں سے دھڑا دھڑ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے آتے ہیں، وہاں سے نواز شریف کو ریلیف دلوایا جائے گا۔ لیکن یہاں آپ کو عمران خان صاحب کی ضمانت اور سائفر کیس کے فیصلے کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس تحریری فیصلے کے 2 اہم ترین نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اس فیصلے کے پہلے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں ٹرائل روکنے اور عمران خان صاحب کی ضمانت کے متعلق درخواستوں کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی۔ یہ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کی۔ اس فیصلے کے دوسرے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کی 6 عبوری ضمانتوں کی درخواستوں پر جو سماعت ہے یہ اب 24 اکتوبر کو ہوگی۔ اسے 24 اکتوبر تک ملتوی کر دیا گیا۔ لیکن اس فیصلے کا تیسرا نکتہ بہت اہم ہے۔ اس فیصلے کے تیسرے نکتے میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے جیل میں ہوگا۔ حالانکہ جب عمران خان صاحب جنہیں نام نہاد ملزم قرار دیا گیا، تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے عدالت میں پیش کیا جائے تو پھر سیکیورٹی خدشات پر جیل ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں آپ کو اڈیالہ جیل سے وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ اب یہ جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کے آخری نکتے میں یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان صاحب کو جیل ٹرائل پر تحفظات ہیں تو ٹرائل کورٹ یعنی جج ابو الاسناد کی عدالت سے عمران خان صاحب خود رجوع کر سکتے ہیں۔ حالانکہ جج ابو الاسناد تو پہلے ہی عمران خان صاحب کے خلاف اپنا ذہن ظاہر کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب پر 17 اکتوبر کو ہر صورت میں فرد جرم عائد کی جائے گی۔ لیکن یہاں آپ کو عمران خان صاحب کی ضمانت کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب اعتزاز احسن اپنے دلائل کے ساتھ سامنے آئے اور عمران خان صاحب کے متعلق ان کے ویڈیو سٹیٹمنٹ نے اس وقت سوشل میڈیا پر آگ لگا دی۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب پر سائفر کیس کسی صورت بنتا نہیں۔ آئین نے وزیر اعظم کو اختیار دیا ہے کہ وہ کسی بھی کلاسیفائڈ دستاویز کو ڈی کلاسیفائی کر کے پبلک کر سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کو پھنسانے کا سوچنے والے اب خود پھنس گئے ہیں۔ رب کی ذات نے عمران خان کو سرخرو کرنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا عمران خان موت کی چکی میں رہ کر جس طرح سے ڈٹ گیا ہے، سب کے پیروں تلے سے زمین کھسکی ہوئی ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں
کہ عمران خان کسی طرح ڈیل کرے، لیکن عمران خان نہ پہلے جھکا تھا نہ اب جھکے گا۔ اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا کہ جس دن عمران خان صاحب کا کیس سپریم کورٹ میں لگے گا 20 منٹ کے اندر ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔